बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बुध का दिन है आज और अप्रैल की आज पहली तारीख हो चुकी है। पहले मैं आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आई हैं वो फिर उसकी तफसील और तज्ज़िया। ईरान अमरीका इसराइल की जंग का ये 5वां हफ्ता और शहादतों के बावजूद ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। सर पर कफन बांधे रात बेखौफ आवाम में निकल आए। इसकी मैं आपको वजह बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ट्रंप किसी भी वक्त कौम से खिताब कर सकता है, किसी भी वक्त सरेंडर सामने आ सकता है और दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा भी अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं। अमरीकी वजारत खारजा के अहम डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, ईरान की जंग जीतने का इतराफ़ और ईरान समेत मशरिक़ वस्ता में अब रजीम चेंज। अरब अमारात जो इस वक्त इसराइल के साथ आबनाए हरमज़ खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जाने की कोशिश कर रहा है। असल मामला अरब रियासतों में क्या है। मिस्र के फील्ड मार्शल का इक़्तिदार भी शदीद ख़तरे में। मिस्र में भी मिलियंस मार्च की अब्दुल फताह सीसी फील्ड मार्शल के खिलाफ तैयारियां। अबू उबैदा की अचानक री एंट्री हुई, पैगाम आया, ये क्या मामला है, इसकी भी आखिर में बात करेंगे। चीन इसराइल को सख्त पैगाम, एटमी हथियार इस्तेमाल करने के नतीजे में क्या होगा। और भारत में भी कुछ फौजी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसकी वजह क्या है। इमरान खान की बहनों ने भी आज पहली बार तहरीक को कॉल का कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, मेम्बरान, ओहदेदारान को अडयाला के बाहर बुलाया। अब सुहेल अफरीदी की तैयारियां भी, अब तहरीक इंसाफ के सब लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। ये कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं इसका हल भी नहीं बताऊंगा आखिर में। और तफसील से इन खबरों की पहले बात करें तो आज पासदारान इनकलाब खातमुल अंबिया के हेडक्वार्टर के तर्जमान ने जो ऐलान किया वो पूरा कर दिया। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी इस वक्त जंग में जो दावा इन्होंने किया ऑपरेशन वादा सादिक के नाम के मुताबिक सच्चाई, वो एक दावा इनका पूरा हुआ। कल इन्होंने ऐलान किया कि इनके घरों पर हमले करेंगे। सऊदी अरब के अंदर अल-खराज शहर में 200 अमरीकी फ़ौजी इकट्ठे मीटिंग कर रहे थे और ये घरों में, होटलों में अब मीटिंग्स हो रही हैं। ईरान ने वहाँ इसराइल अमरीकी एहलकारों के जो घरों पर मिसाइल मारे और ये 200 में से अब बड़े पैमाने पर पता नहीं हलाकतें, अभी तक इनकी इतलात नहीं। फिर इसके अलावा तल अबीब, बेरशेबा, नेगियो, अल्तफोफ, ये सारे एयर बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल में किए गए। अमरीकी अड्डों में अरब अमारात, बहरीन में हमले हुए। लेबनान और इराक में इसके साथ अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह ने मिलकर 120 हमले रात के किए। 8 घंटे में ईरान ने बहुत कुछ किया। पासदारान इनकलाब ने खलीजी ममालिक में जो कंपनियों की लिस्ट जारी की थी वहाँ भी हमले शुरू। उससे पहले उन्होंने पैगाम दे दिया है कि अमरीकी कंपनियाँ तबाह होंगी। अच्छा, ये वो कंपनियाँ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, टेस्ला, सिस्को वगैरह, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंशियल इदारे, यानी पूरी की पूरी मईशत ईरान कमर तोड़ है इस वक्त इनकी। अब इस वक्त जंग के हालात अगर मैं आपके सामने रखूँगा, 1 अप्रैल है। रीकैप अगर थोड़ा सा आपको दूँ ताकि आपको याद हो जाए, 32 दिन हो गए हैं। ईरान की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, पहले से ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ और पहले से ज़्यादा मजबूत। ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल फ़रोख्त कर रहा है, $107 फ़ी बैरल चार्ज कर रहा है। ईरान पर तेल की पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं। इनके असलहे के 65% ज़खायर उसी तरह मजबूत हैं। आबनाए हरमज़ में 20% जो तेल की तरसील का कंट्रोल, आज बहिरा अहम और बाबुल मंदब बंद करें तो ये शायद 40% हो जाए। ये अब अगले 20, 25, 30, 100 साल आबनाए हरमज़ ईरान से नहीं छीन सकते। ऐन मुमकिन है कि ईरान जोहरी मुआहदों से निकल कर एटमी हथियार का ऐलान भी कर दे। और उम्मत मुस्लिमा में इस वक्त सबसे बड़ी अवामी राय रखने वाला मुल्क ईरान बन चुका है। आलमी राय ईरान के हक़ में है। और इस वक्त जो मुखालिफ है ईरान के, उनका हाल देखें तो मशरिक़ वस्ता की मईशत आपको तबाह नज़र आ रही है। तेल गैस के ढांचों के नुकसान जो अगले 10 से 20 साल तक ठीक नहीं होंगे। अरब ममालिक में इनकी बादशाहत को शदीद तरीन ख़तरा, रजीम चेंज, अपनी जानें, अपने ख़ानदान बचाने के लिए, अपने कारोबार बचाने के लिए लगे हुए। अमेरिका के इस वक्त तमाम अड्डे जो है वो जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मिडिल ईस्ट में तबाह हैं। इसराइल के लिए 4 महाज खुल चुके हैं, लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और ईरान। पहले एक भी नहीं था। तेल की कीमतें आज दुगनी हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू समेत इन तमाम रहनुमाओं के लिए पब्लिक में निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू अवामी सतह पर इस वक्त गैर मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मिड टर्म इंतखाबात नेतन्याहू और ट्रंप दोनों हारने के करीब हैं। 86 साल का नेटो और अमेरिका का यूरोप के साथ जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हो चुका है। जंग में साफ साफ हिस्सा लेने से इनकार। अमरीकी बहरिया जो है खलीज फार्स से इस वक्त पीछे हट रही है। इनका ट्रिपोली जहाज़ बहर हिंद में है। जंग जीतने का ईरान की अभी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दस्तखत से डिप्लोमेटिक केबल जो गार्डियन ने लीक की, पेंटागन और वज़ीर ख़ारजा की, उसमें साफ साफ नज़र आ गया कि ईरान न सिर्फ ये जंग जीत रहा है बल्कि जंग का बयानिया भी जीत रहा है। क्योंकि बयानिया, याद रखें, किसी जंग में सबसे अहम होता है। गार्डियन ने कहा कि ईरान की मुखालफत में बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद चाहिए। तमाम अमरीकी सफारत खानों में ये केबल जो भी, जिसके मुताबिक कि वहाँ मुकामी लोग ढूंढें जो इस जंग में अमेरिका को सपोर्ट करें।
ٹکا کے ڈالر لگائیں. اب پاکستان میں دیکھ لیں صرف اس کی چھوٹی سی مثال کہ ایران کی مخالفت میں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ عسکری صحافی نون لیگ کے کیمپ سے یہ جو مخالفت نظر آئی وہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ ڈالر لگے ہوئے ہیں. عرب دنیا میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, یہ امریکی سفارتخانے کام کر رہے ہیں اور یہ مقامی لوگوں سے کروایا جاتا ہے ان کی زبان میں. سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے انفلوئنس ہیں. عرب امارات میں آپ دیکھیں پیسے دے کے انہیں کہا جی محفوظ ہیں آ جائیں, وہ بیچارے اپنے جانور تک بلی کتے چھوڑ کے چلے گئے سارے. وہ پوسٹیں, بیانات, انٹرویوز دیکھیں ان کے, گاڑیاں دیکھیں وہاں جو چھوڑی ہوئی پڑی ہوں گی. ایران سے دیکھیں بیانیے کی لڑائی یہ ہار گئے ہیں. ایران نے اپنا سر تن دھڑ دل روح سب کچھ اس جنگ میں لگا دیا, سب کچھ. اب دیکھیں ایران نے بڑی کوشش کی 20 سال سے ہر جائز ناجائز مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے, لیکن انہوں نے اتنا زخمی کیا ایران کو کہ وہ اب انہیں بھاگنے نہیں دینا چاہتے. اس خطے میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو ایک ٹچا بنایا کہ ہر شرفا کا گریبان پکڑنے والا ہے. ایران اب اس کا سب کا بدلہ لے رہا ہے اور دکھ انہیں ظاہر ہے عرب ممالک کی غداری کا بھی ہے. دشمن کو دروازے تک ان کے لائے اور ان پر ڈائریکٹ فائرنگ کرواتے رہے. ان کے لوگ, ان کے رہنما, 63 بڑے رہنما شہید ہوئے اس وجہ سے. تو نقصان ایران کو بڑا ہوا, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن وہ اس جنگ میں شامل تمام ممالک کو اب نکالنا چاہتے ہیں. اچھا, امریکہ نکلنے کے لیے بےتاب ہے اس وقت ٹرمپ, کیونکہ عرب ممالک کی وجہ سے اس کے اپنے اڈوں پہ اس کے اپنے بندے مارے جا رہے ہیں. معیشت الگ تباہ ہو رہی ہے, مقبولیت میں جو غیر مقبولیت ہو رہی ہے وہ الگ. اب وہ 3 سے 4 ہفتوں کا وقت دے کے, دعویٰ دے کے کہ ہماری ایران سے بات چیت ہو رہی ہے, بار بار دیکھیں امریکہ کہہ رہا ہے, ایران نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. ایران جنگ نہیں بند کرنا چاہتا. یہ چاہتے ہیں اگر یہ سیز فائر کی طرف جاتے نہیں, مکمل جنگ بند, اور صرف ایران میں نہیں پورے خطے میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات پیغامات کا تبادلہ نہیں ہے. اسٹیو وٹکاف کی جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں جی وارننگ ہم اسے ملے کر, نہیں, ہم کوئی وارننگ دھمکی نہیں سنیں گے. صاف صاف جو فیصلہ ہوگا سپریم لیڈر اور سیکورٹی کونسل کرے گی. مذاکرات میں داخل ہونے کا کوئی ہمارا فیصلہ نہیں ہے. شرائط ایران نے کہا وہی ہیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں, اور مستقبل میں تمام حملوں کی گارنٹیاں اور ضمانت کے ساتھ $1 خرب پہلے معاوضہ ادا کریں, پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. اب یہاں دیکھیں رکاوٹ ہے سب سے بڑی اسرائیل. یہ جو بیانیہ آپ کو بیچا جاتا ہے نا, ہاں میں نہ میں ہماری فیصلے ہوتے ہیں, یہ بے بنیاد باتیں ہیں. فیصلہ اسرائیل کا ہے صرف, اور اسی لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ قوم سے خطاب کرے گا کہ 3 سے 4 ہفتے جنگ ہیں, ہم جیت گئے ہیں, ہم نے میزائل مارے, یہ کیا, وہ بتائے گا آپ کو. لیکن عرب ممالک کو ٹرمپ بہت رگڑا لگا رہے ہیں. وہ ان سے $6 خرب مانگ رہے ہیں, $6 خرب, اور $2.5 خرب تو اب تک کا خرچہ مانگ رہا ہے, اور انہی ممالک سے. اور عرب ممالک نے ابھی تک یہ پیسے دیے نہیں ہیں, یاد رکھیں. ٹرمپ نے کہا پہلے پیسے دیں یہ والے سارے, پھر معاہدہ کریں, پھر ابنائے حرمز کھلوانے میں مل کے ہمارے ساتھ لڑیں, مدد کریں. خلیج کے سارے ملک, وہ یورپ کی منت ترلق کرنے کے علاوہ ان سے تنگ آیا کہ آپ لڑتے ہی نہیں, جنگ آپ کی ہے. یورپ کو اب تنگ آ کے ٹرمپ نے کہا آپ جانے, ابنائے حرمز جانے, اپنا تیل خود کھلوائیں. ٹرمپ نے یہ دیکھیں جس دن جنگ بند کی, یاد رکھیں ابنائے حرمز اس دن کھل جانی. دیکھیں ابنائے حرمز تو چین کے لیے کھلی ہوئی ہے, روس کے لیے کھلی ہوئی ہے, یورپ کو پتہ ہے کھل جانی ہے خود ہی. امریکہ کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, اسرائیل کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو پھر ابنائے حرمز کا اتنا مسئلہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. اور عرب ممالک کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے کہ امریکہ اگر اس دوران جنگ سے نکل گیا تو ان کا انجام کیا ہوگا. یہ ڈر رہے ہیں اس چیز میں. اب ابنائے حرمز میں تو چین کی کرنسی آپ کو پتہ چل رہی ہے, خرید و فروخت تیل کی اس میں ہو رہی ہے. اب امریکہ میں کیا عرب دوبارہ سرمایہ کاری کریں گے یا اپنے $4 خرب نکالیں گے؟ ٹرمپ اس جنگ سے جہاں بےتاب ہے نکلنے کے لیے, اسے خطرہ ہے اس سرمایہ کاری کے نکلنے کا بھی. دیکھیں امریکہ, یاد رکھیں کہ وہ جو گریڈ بنانے والا معاملہ تھا وہ بڑا مشکل ہے, وہ تو ایک دن گزارے کہ کس طرح نکلے ہم. ایران قائم دائم بھی ہے, پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہے. ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ ان کے کتنے رہنما آپ کے سامنے شہید, 63. علی لاریجانی شہید, ابھی عوام کے سامنے نکلے اور شہید ہوئے, سب کے سامنے. اصولاً سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ایران کے رہنما. 63 رہنما آپ کی آنکھوں کے سامنے 30 دنوں میں شہید ہوئے. لیکن ایران کا صدر وہ دیکھیں عوام میں, وزیر خارجہ عباس اراغچی رات کو جب عوام کے سامنے آئے تو سرپرائز تو انہوں نے کہا یہاں میں اپنا مورال بلند کریں. ذرا غور کریں, عوام کا مورال نہیں, اپنا مورال. انہیں پتہ ہے عوام کا مورال کہاں ہے. اب یہ چیز باخدا اگر تحریک انصاف کی قیادت سیکھ جاتی. عمران خان ایک واحد شخص ہے جو ان لوگوں کی طرح بالکل اسی لیے کامیاب ہے. ایران میں دیکھیں رجیم چینج کروانے والوں کی اپنی رجیم اس کو کیوں مشکل میں پڑ گئی. عرب دنیا میں جو ممالک جن کا رجیم چینج کا نام آ رہا ہے, پہلا بحرین ہے, بادشاہت کا خاتمہ سب سے پہلے وہاں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ملک ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ کویت. ان دونوں کا ایران سے فاصلہ بہت کم ہے, یہ ایران کے دروازے پہ ہیں تقریباً. امریکی اڈے فوج یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے بعد پھر عرب امارات اور آخر میں سعودی عرب, عمان اور قطر ہے. یہاں سب سے بڑا اتحادی اسرائیل کا اس وقت جو مصر کا فیلڈ مارشل ڈکٹیٹر محمد مرسی کا قاتل, یہ وہ سانڈ ہے جس نے پورے اسرائیل کی خاطر عرب دنیا کو اپنے سنگوں پہ اٹھایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ وہ بے شرم بندہ ہے, یہ اب اس کی پتلون بہرحال گیلی ہے, اس کی کیونکہ گیس بند کر دی ہے, پیٹ کی نہیں اصل گیس. جنگ میں
جو 20% یہ گیس لیتا تھا اسرائیل سے، اسرائیل نے بند کر دی ہے کہ یار ہمیں خود ضرورت ہے. سعودی عرب تیل ادھار پہ انہیں دے نہیں رہا، اور وہاں ان کے حالات مصر کے بالکل پاکستان جیسے ہیں. عبدالفتاح سیسی نے اسی طرح رجیم چینج آپریشن کیا، امریکہ کہنے پہ محمد مرسی کو ہٹایا، اقتدار پہ قبضہ کیا، اور آج اسرائیل کا سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے اس خطے میں. اس کا وزیر خارجہ مصر کا آپ کو ہر جگہ اسحاق ڈار کی طرح دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ابھی ایران پر حملہ کرنے والے F-16 F-35 امریکہ کے جتنے بھی تھاڈ ہو گیا، ڈیفنس سسٹم ہو گیا، ریڈار ہو گیا، ملٹری اڈے، جس میں 11 اڈے مکمل تباہ ہوئے، یہ کہاں پہ تھے؟ مصر سمیت. مصر میں بھی حملے نہیں ہوئے ڈائریکٹ، لیکن یہ ایران پر جو 11,000 حملے ہوئے یہ مڈل ایسٹ کے ممالک سے ہوئے تھے. اب ایران نے انہیں سبق سکھانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کی بات کی ہے، اور اس میں عرب امارات کو کیوں نشانے پہ رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عرب امارات بھی مصر کی طرح اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ملک ہے، ابراہم اکارڈ میں بھی شامل ہے، باقاعدہ تعلقات ہیں، اور اس جنگ میں شرکت کے لیے وہ تیار بھی ہیں. ابنائے حرمز کو طاقت سے کھلوانے کا جو مطالبہ کرنے والے وہ عرب امارات سب سے اوپر ہے. یہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ابنائے حرمز طاقت سے کھلوانی ہے، ہمیں اجازت دیں، فوجی اتحاد بنائیں کہ ہم جا کے وہاں بارودی سرنگیں صاف کرتے ہیں، امریکہ کی مدد کرتے ہیں. اور ان کا ایک جزیرہ جو ایران کا ابو موسیٰ ہے، یہ عرب امارات اپنا علاقہ سمجھتا ہے، یہ ایران کے پاس پچھلے 50 سال سے ہے، اور یہ اب تک اس جنگ میں یقین کرے کود چکے ہوتے. کب کے ان کی اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، برج خلیفہ، معیشت، بینکنگ، انہیں خطرہ ہے، تباہی اس کا ہے. کویت بحرین کے بعد یہ تیسرا ملک ہے جو ایران کے میزائلوں کے نشانے پر ہے. اور یہاں یاد رکھیں جو 11,000 حملے ایران پر ہوئے، 11,000 منہ سے کہنا آسان ہے، یہ انہی ممالک سے. ابھی جو تازہ ترین ویڈیو دیکھیں کویت سے امریکی آرمی ٹیکنیکل میزائل سسٹم سے زمین تک مار کرنے والے میزائل کی ویڈیو آئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران پر یہ سارے حملے کویت، سعودی عرب، عرب امارات، قطر اور بحرین سے ہوتے رہے. 50,000 سے زیادہ یہاں امریکی فوجی موجود ہیں، ان کے آپریشنل اڈے، سرویلنس، لاجسٹک سپلائی، سب کچھ یہاں ہے. اب دیکھیں لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں باتیں، ایک تو مفروضے پر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایران کی آپ تاریخ کو ذرا چیک کریں کبھی، یہ کوئی دنیا کا عام ملک نہیں ہے. 6,000 سال کی پرانی تاریخ ہے ان کی، 6,000 سال. یہاں پر جنرل ضیاء الحق، پاکستان کا بدنام زمانہ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، جو امریکہ کا پٹھو تھا، سوویت یونین کی جنگ میں لڑنے والا، افغانیوں کو شہید کرنے والا، عرب ممالک میں، فلسطین میں، اردن میں بلیک ستمبر کرنے والا، اس نے ایک بات کی تھی 40 سال پہلے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ ابنائے حرمز اتنی اہمیت ہے اس کی کہ جو اسے کنٹرول کرے گا وہ پورے خطے پر راج کرے گا. اور ابنائے حرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، یعنی پورے مڈل ایسٹ پر اس وقت ایران کا قبضہ ہے. یہ اس نے 40 سال بعد کی تھی. اب میں آپ کو جو ایران کی تاریخ بتا رہا ہوں اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ایران 651 عیسوی میں ساسانی سلطنت، یہ اسلامی خلافت سے جیتی تھی ان سے جنگ. ایران پر کسی نے قبضہ اس کے بعد نہیں کیا. سن 1200 میں منگولوں نے حملہ کیا لیکن وہ پھر ایران کی ثقافت میں ضم ہو گئے. برطانیہ نے ایران پر حملہ کیا لیکن سیاسی اثر رسوخ اور تیل کو کنٹرول کیا، مصدق ملک کو ہٹایا لیکن فتح نہیں کر سکے. 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا، 8 سال جنگ ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ایران نہیں ٹوٹا، ایران پر قبضہ نہیں ہو سکا. اور صدام حسین کے ساتھ پوری نیٹو، مغرب ممالک، یہ عرب ممالک، سب کے سب موجود تھے، ایران کو فتح نہیں کر سکے. یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جغرافیہ اس کا پتہ کیا ہے کہ اس کی جو قدرتی اللہ نے دفاعی لائنیں بنائی ہوئی ہیں. سائز اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے تو پاکستان سے دگنا بڑا ہے، یعنی 2 پاکستان کے برابر 1 ایران ہے. عراق سے 3 گنا بڑا ہے. 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ آبادی ہجوم نہیں ہے، قوم ہے. ان کی مزاحمت آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تاریخ میں، شہادتوں کے عادی ہیں. زمینی فوج کی آپ بات کریں تو عراق میں 1.5 لاکھ فوج امریکہ نے بھیجی تھی، کنٹرول نہیں ہوا. یہاں 5 لاکھ بھی بھیج دیتے تو ناممکن ہے. یہاں حملہ ہو سکتا ہے، روز ہو سکتا ہے، بار بار ہو سکتا ہے، قبضہ نہیں ہو سکتا. اب امریکہ اسرائیل کے پاس جو اس وقت آخری آپشن ہے جو بڑا تشویشناک ہے، وہ ایران پر ایٹمی حملہ. یہ خدشہ ضرور موجود ہے، سب سے بڑا ماہرین نے بات کی ہے. اب اس حملے کے بعد اسرائیل کا مٹ جانا لازمی ہے، اور یہ بیان میری طرف سے نہیں ہے، یہ چین کی آپ کو پتہ ہے پالیسی کے ایکسپرٹ ہے، تجزیہ نگار ہے مغربی دنیا میں، BBC، اسکائی نیوز، CNN پہ چین کا بیانیہ جواب دینے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں سینٹر آف چائنا گلوبلائزیشن کے نائب صدر بھی ہیں، تھنک ٹینک ہے بہت بڑے چین کے. انہوں نے ابھی بات کی، زاؤ کا نام ہے، گاؤ اینڈ میں آتا ہے، ذہن سے نام ان کا نکل گیا، مشکل نام. یہ جنوبی، انہوں نے کہا کہ جو ہی ایران پہ انہوں نے حملہ کیا تو عین اسرائیل اس وقت ریاست کے نقشے کے طور پر مٹ سکتا ہے. اب انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے چین کی طرف سے. اب یہاں پہ مذاکرات کے حوالے سے بات کریں تو اسٹیو وٹکاف کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران سے بات چیت، ایران نے انکار کیا ہے، ابھی تک کوئی نہیں. یہ دوسرا مرحلہ جو اسحاق ڈار چین گیا کہ مذاکرات میں چین اپنا وزن ڈالے، گارنٹیاں دے. چین نے الٹا پاکستان کو کہا آپ افغانستان سے مذاکرات کریں کہ وہاں ہمارے 67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہے، وہاں بھی بھاری انویسٹمنٹ ہے، آپ پہلے اپنے مذاکرات کریں پھر دیکھتے ہیں. چین سفارتی داؤ کا کھیل گیا کہ جاؤ اقوام متحدہ سے گارنٹی لیں. انہیں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ اس جنگ کو انٹرنیشنل قانون کے تحت غیر قانونی قرار دے چکی ہے.
یہ ابنائے حرمس پہ قبضے کو غیر قانونی قرار دینا چاہتے ہیں. تو پھر ایران کی شہری آبادیوں پر جو حملے ہوئے ایران کے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر وہ بھی غیر قانونی. تو چین کو پتہ ہے کہ روس وہاں موجود ہے, یہ اقوام متحدہ میں سفارتی جنگ لڑ سکتے ہیں. اور 14-15 مئی کو ٹرمپ کی ملاقات ہے. اس سے پہلے شی جن پنگ کی خواہش ہے کہ یہ شکست خوردہ ٹرمپ اس کے سامنے بیٹھے. یہ جو بورڈ آف پیس میں 20 ممالک کا اتحاد بنایا تھا ٹرمپ کا, وہ اڑانا چاہتے ہیں, پیٹرو ڈالر کو اڑانا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ میں سفارتی معاملات سے چین اب آنے والے دیکھیں دور میں ہونا کیا ہے. چین, ایران اور روس یہ اس پورے خطے پر ورلڈ پاور کی طاقت نظر آئیں گے. ایران کے تو یہ جتنا بھی نقصان ہے, جنگی اخراجات ہے, یہ ابنائے حرمس پر ٹول ٹیکس لگا کے وہ پورا کر لیں گے. تیل اور گیس کے ذخائر کی پابندی ہٹنے کے بعد وہ تو کھل کے پوری دنیا کو تیل بیچیں گے. دنیا کے تیسرے نمبر کے تیل ذخائر ہیں, وہ اپنی معیشت مضبوط کر لیں گے. چین اور روس ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوں گے. یورپی یونین سامنے, نیٹو, اب وہ کدھر جائیں گے؟ اب یہاں پاکستان, ترکی, افغانستان انہیں چاہیے اکٹھے ہو جائیں. امریکہ پہلی دفعہ اس نہج پر پہنچے گا. یہ یورپ, IMF, ورلڈ بینک, یہ ساری طاقت کے بڑے بڑے بت پہلی دفعہ گرتے ہوئے نظر, اور یہ اللہ نے ایران سے یاد کروانا تھا. اب دیکھیں ان حالات میں پاکستان میں امریکہ اسرائیل کو کمزور ہونا, یہ پاکستان میں جو ناجائز حکومتیں بنتی ہیں, جو رجیم چینج آپریشن ہوتے ہیں, اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ چھینتے ہیں, عدالتوں میں بے شرم بغیرت جج لگاتے ہیں, یہ معاملہ ختم ہوگا. اللہ ایران کو اس جنگ میں فتح کرے, آپ یقین کریں یہ اثرات پاکستان پہ آئیں گے. عرب دنیا, امریکہ, اسرائیل کا کمزور ہونا یہ عمران خان کی رہائی کا فیکٹر ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ نے شاید سارا پلان بنایا ہوتا. پھر اداروں کے اندر جو لوگ ہیں انہیں بھی ہمت ہوگی, یہ بدکردار ججز سے جان چھوٹے گی, عوامی حکومت آئے گی. جو کچھ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ امریکہ اسرائیل کی مرضی سے ہو رہا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں, مصر میں دیکھ لیں, آپ وہاں دیکھ لیں. اب اگر یہاں تحریک انصاف کی قیادت اپنی ٹانگوں میں تھوڑی سی جان پر, جو علیمہ خان نے کہا نا ٹمپریچر بڑھے گا, یہ بڑھائیں ٹمپریچر. اڈیالہ جیل کے سامنے تمام رہنما اکٹھے ہو کر جائیں, سب کے سب مل کر بیٹھیں, یہ ایک فضا بنائیں, یہ اپنی عہدوں, نشستوں, پارلیمنٹ کا خوف اپنے دلوں سے نکالیں. تو یقین کریں آئندہ آنے والے دوروں میں پاکستان میں سیاست نہ صرف ان کی ہوگی بلکہ پاکستان کے حالات بدلیں گے. اللہ انہیں ہمت اور طاقت اور جرأت دے نظریے پر کھڑی ہونے کی, ان کی ٹانگوں میں زور ڈالے. ہماری دعا ہے انہیں کامیاب کرے جس طرح ایران. تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی خوشیاں والی بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے, لیکن امید کرنی چاہیے, اچھا گمان کرنا چاہیے. آخر میں ایک خبر رہ گئی ابو عبیدہ والی, یہ ایک ترجمان کا نام ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ القسام بریگیڈ نے کہا, یہ نام بدلتے رہتے ہیں. وہ جو ترجمان تھا وہ تو شہید ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو باقی لوگ آتے رہتے ہیں. تو نام انہوں نے ایک رکھا ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. تو وہ خبر رہ گئی تھی, مجھے یاد ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں. حاجی امین الدین خان کا ایک بیان رہ گیا جس نے کہا عمران خان کے تو ایک سزا یافتہ ہوا, اس کے اوپر رہائی فورس نہیں بن سکتی. یہ حاجی امین الدین خان کی بھی ہسٹری میں آپ کو کوشش کروں گا, اگر وقت ہوا اگلے ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا, کیونکہ بہت سارا معاملات ہیں تو وہ وقت بچتا نہیں. یا تو پھر 3 ویلاگ کی دوبارہ ہمت کروں, کوشش کروں گا یہ بھی, کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہیں اور وہ میرے پاس تو مٹیریل دماغ میں پھر کی طرح گھوم رہا ہے, لیکن آپ کے پاس وقت اتنا نہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.